پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آئے آج صبح آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ صبح 6 بجے ہم آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں اور سارا عزت جلال خداوند کو دیتے ہیں۔ آئے خداوند کی عبادت کریں، اسی کے نام کو جلال دیں۔ وہ جو بھلا خداوند ہے، کوئی اس کی مانی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ آئے اس کی شکر گزاری کریں اور گنگاتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہوئے بڑھیں گے اور سارا عزت جلال میں شکر دیں گے۔ آئے اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت کریں۔ اس سے اب میرے خیال -6-5 چل رہا ہے اور زیادہ بھی ہو تو پتہ نہیں، لیکن اتنا ہے۔ آئے چونکہ صبح کا ٹائم ہے، آئے خدا کی شکر گزاری کریں۔ سارے جگ سے پیارا یسوع نام، یسوع نام، سارے جگ سے پیارا یسوع نام، یسوع نام، تیرا میرا ہے سہارا یسوع نام، یسوع نام، سارے جگ سے پیارا یسوع نام، یسوع نام۔ تعلیم جاتے ہوئے گائیں گے، سارے جگ سے پیارا یسوع نام، یسوع نام، زور سے، سارے جگ سے پیارا یسوع نام، یسوع نام، تیرا میرا ہے سہارا یسوع نام، یسوع نام، سارے جگ سے پیارا یسوع نام، یسوع نام، وہ ہے جہاں کی جوتی، وہ زندگی کی روٹی، وہ ہے جہاں کی جوتی، وہ زندگی کی روٹی، وہ ہے جہاں کی جوتی، وہ زندگی کی روٹی، پالے سدا کا جیون تو چھوڑ ہیرے موتی، مکتی کا دوبارہ یسوع نام، یسوع نام، مکتی کا دوبارہ یسوع نام، یسوع نام، تیرا میرا ہے سہارا یسوع نام، غالب جائیے، تیرا میرا ہے سہارا یسوع نام، یسوع نام، سارے جگ سے پیارا یسوع نام، یسوع نام، اقرار ہم کریں گے، ستکار ہم کریں گے، اقرار ہم کریں گے، ستکار ہم کریں گے، اقرار ہم کریں گے، ستکار ہم کریں گے، پالے سدا کا جیون، ہاں پیار ہم کریں گے، مکتی کا دوبارہ یسوع نام، یسوع نام، مکتی کا دوبارہ یسوع نام، تیرا میرا ہے
है सहारा, यीशु नाम, सारे जग से प्यारा, यीशु नाम, सारे सारे जग से प्यारा, यीशु नाम, उसने हमें छुड़ाया, सारा जहां बचाया, उसने हमें छुड़ाया, सारा जहां बचाया, ने हमें छुड़ाया, सारा जहां बचाया, उसने हमें छुड़ाया, सारा जहां बचाया, का दबारा, यीशु नाम, यीशु नाम, का दबारा, यीशु नाम, यीशु नाम, तेरा मेरा है सारा, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सारे जग से प्यारा, यीशु नाम, यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। आए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में पेश करते हुए, अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करते हुए जल्दी से इंजील मुकद्दस को निकालेंगे और पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब, और आज हम 27वीं आयत से खुदावंद के कलाम को देखेंगे। आ जाइए यहाँ पर। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब, उसकी 27वीं आयत से लेके 29वीं आयत, जहाँ तक पढ़े जब 30 दिन। अगर बेगाना ज़बान में बातें करना हो तो दो दो या ज्यादा से ज्यादा 3 शख्स बारी बारी से बोले और एक शख्स तर्जमा करे, और अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना ज़बान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। नबियों से 2 या 3 बोले और बाकी उनके कलाम को परखे, लेकिन अगर दूसरे पास बैठने वाले पर वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए, क्योंकि तुम सब के सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सबको नसीहत हो। और नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियों में है। औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें, जैसा तौरात में लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहिए तो घर में अपने अपने शोहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला या सिर्फ तुम ही तक पहुंचा है? अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदावंद के हुक्म हैं। और अगर कोई ना जाने तो ना जाने, बस ए भाइयों, नबूवत करने की आरजू रखो और जुबानें बोलने से मना ना करो, मगर सब बातें शाइस्तगी और करीना के साथ अमल में आए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद रोज़ की रोटी हमें देता है और हर रोज़ हमें थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने के लिए फजल बख्शता है। खुदावंद ने 40 ईयर्स हर रोज़ सुबह सवेरे बनी इसराइल को मन दिया
7 ایئرز جو ہے وہ یوسف کو، اس نے 7 ایئرز لگے یوسف کو اس اناج کو اکٹھا کرنے کے لیے. تو خدا کا کلام ہمیں ہر روز لینا ہے اور تازہ لینا ہے، ہر روز جمع کرنا ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر خدا کے کلام کا ایک ذخیرہ ہوگا. ایک دن میں ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن مبارک ہے جو آہستہ آہستہ اور وفاداری سے خدا کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور خدا اس کے خطوں کو اس قدر بھر دیتا ہے کہ جیسے یوسف نے پوری دنیا میں اناج بانٹا، اور ویسے ہی خداوند ہمیں پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمارے اندر سے خدا کے کلام کی روشنی، اس کے ذخائر جو ہیں وہ جاری اور ساری ہوں گی. آئیں جی آج کے کلام میں اپنا لائٹ دے دے جی 27 آیت کو ہم دیکھیں گے. تو ہم نے پڑھا، ذرا پڑھ دیجیے 27 میں. اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو دو دو یا زیادہ سے زیادہ 3 شخص باری باری سے بولے اور ایک شخص ترجمہ کرے. آمین. تو یہاں پر ہم کہہ رہے تھے کہ کل سے آج سے ہم نے دیکھنا تھا کہ پھر یہ ساری ترتیب بتائی. ایک گلدستہ اوپر والی آیت میں ہمیں نظر آتا ہے، بیگانہ زبان، مکاشفہ، غزل، مزمور، تعلیم اور نصیحت اور تسلی، اور یہ ساری باتیں روحانی ترقی کے لیے ہونی چاہیے. پھر نیچے اب وہ انہیں ڈسپلن کرتا ہے، کرینہ دیتا ہے، اور یہ چیپٹر جو ہے آخر میں اس بات پر ختم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کرینے اور سلیقے سے کلیسیا میں سب کچھ ہو، اور تاکہ خدا کا بدن جو ہے وہ ترتیب میں نظر آئے. اگر آپ کائنات کو دیکھیں تو وہ ایک ردم میں ہے، کائنات کو دیکھیں تو وہ ایک خوبصورتی ہے. کسی بھی چیز کی خدا کو آپ دیکھیں تو وہ ایک ترتیب میں. ایون آپ اپنے بدن کو دیکھیں تو وہ ایک ترتیب سے بنا ہوا ہے، وہ اس کا ایک بہاؤ، اس کا ایک سر، ایک تال نظر آئے گی. تو ایسے ہی کلیسیا کے اندر وہ کرنتھس کی کلیسیا کو درست کرتے ہوئے اس میں ڈسپلن کو جو ہے وہ رکھتا ہے. تو آئیں ذرا دیکھیں 27 آیت میں. تو ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی میٹنگ میں 3 سے زیادہ شخص غیر زبان نہ بولے، یہ انہیں کہا گیا. اب اس کے پیچھے یہ ہے کہ بھی ترجمہ ہو سکے، اور ایک بولنے والا ہو، ایک سمجھنے والا ہو، ایک خاموش ہونے والا ہو. تو 2 یا 3 سے زیادہ شخص باری باری بولے. اب اس میں دیکھیں، ایک تو سب کو خاموش کرا دیا، دوسرا 2-3 لے لیے، پھر ان میں سے بھی باری باری کر دیا. تو ایک ڈسپلن کیا ہے نظر آ رہا ہے. کوئی ایسی میٹنگ نہ ہو جس میں ہجوم اٹھ کھڑا ہو اور پھر غیر زبانی بولے اور اپنی مہارت دکھائے، یعنی کہ پھر وہی ایک ایسا نظر نہ آئے کہ جس میں بے ترتیبی یا وہ ہو. تو وہ ترجمے کی بات کر رہا ہے اور غیر زبان کی نعمت کی بات کر رہا ہے، اور ان کا جو فوکس ہے کہ سب ایک ہی کام پر لگے ہوئے اس کو جو ہے وہ دور کرنا چاہتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی وہ شرط ہے کہ جن 2 یا 3 اشخاص کو ایک میٹنگ میں بولنے کی اجازت ہو وہ باری باری بولے. تو میں نے آپ سے کہا کہ پہلی تو بات 2-3 کھڑے کر دیے، باقی خاموش ہو گئے. تو ایک ترتیب نظر آئی. پھر جب ان 3 میں سے بھی پھر یہ ہے کہ باری باری بولے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسے پیچھے اس نے ایک بات بتائی کہ توری کی آواز ہو، ایک سمجھ ہو، ایک ساز ہے وہ بھی ایک کلیئر ساؤنڈ دیتا ہے. تو ویسے آپ اس کو ترتیب دے دی گئی کہ ایک ساتھ نہ بولے. اب اس طرح کیا ہوگا، بد نظمی سے بچی رہے گی کلیسیا. اور پھر چوتھا ضابطہ یہ کہ ایک شخص ترجمہ کرے. رائٹ، سب سے پہلے کہ سب خاموش ہو جائیں، ایک. دوسرا یہ کہ 2-3 وہ ہو جائیں، اور پھر 2-3 میں باری باری بولے، اور پھر اس میں ایک شخص ترجمہ کرے. تو اب دیکھیں کتنا زیادہ اس میں لے کر بتایا گیا، اور وہ روح القدس کی تحریک سے یہ باتیں کرنتھس کی کلیسیا کو بتا رہا ہے. آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں بھی جہاں کہیں جو ہے وہ بے ترتیبی ہے اور جہاں کہیں پرابلم ہے، تو آپ بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں، ترتیب میں لا سکتے ہیں، اور تاکہ بہتری پیدا ہو. کلیسیا، چونکہ کلیسیا کی بات ہو رہی ہے تو کلیسیا میں بھی یہ اس طریقے سے کیا ہوگا، جو نعمت ہے غیر زبان کی اور ترجمے کی، تو اس سے نصیحت، مکاشفہ، تسلی، سمجھ واضح ہو جائے گی. 28ویں آیت میں ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں. چوتھا جو ضابطہ ہے کہ اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپ رہے. اب یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی اگر نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں، چپ رہیں. وجہ یہ کیا تھی، کلیسیا جو کرنتھس کی تھی وہ
سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی نعمت میں تھے اور سبھی غیر زبانیں بولتے تھے اور اس سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا تھا. تو پھر وہ ایک طرف وہ بیٹھ جائے اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے. پڑھ دیجیے ذرا دوبارہ اس 28ویں آیت کو. اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپ رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے. اچھا آپ نے سنا کہ وہ دل میں اجازت دے رہا ہے تاکہ اس لیے کہ بھئی وہ نہ ہو کہ تاکہ یہ سب جو ہے اس کو سمجھے اور اس نعمت کی طرف آئیں اور اس کرینے کی طرف آئیں اور کلیسیا میں ایک سلیقہ ایک کرینہ ایک طریقہ ہو. 29ویں آیت میں اگر آیت 29 سے 33ویں آیت تک 33ویں آیت کے پہلے حصے تک دیکھیں تو نبوت کی جو ہے وہ نعمت کے ضوابط دیے گئے ہیں. اب یہاں تک تو غیر زبان کو ترتیب میں لایا گیا, کلیسیا کو ترتیب میں لایا گیا, سب پھلوں کی بات کی گئی, روح القدس کی بات کی گئی, روح القدس کی نعمت کی بات کی گئی, اس بولنے کی بات کی گئی, اس کی ترقی کی بات کی گئی. پھر اب ایک سلیقہ لے کر آئے, 1-2 کو ٹھہرایا گیا, پھر اس میں سے باری باری کو ٹھہرایا گیا, پھر ترجمہ ٹھہرایا گیا. اب یہاں تک نعمت کا روح القدس کو کی غیر زبان کی نعمت کو بڑے اچھے سے پولس کی کلیسیا میں ایک رستہ, ایک جگہ, ایک ڈسپلن روح القدس کی قدرت سے جو ہے وہ دیا گیا. اب 29 سے 33ویں آیت کے پہلے حصے تک نبوت کی بات ہوتی ہے. تو نبیوں سے 2 یا 3 بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں. اب یہاں پر بھی جو ہے نبیوں کی بات کی گئی تو نبیوں کو بھی کہا گیا کہ پھر وہ کیا کرے, 2 یا 3 جو ہے وہ نبی جو ہے وہ باتیں کرے. کسی ایک میٹنگ میں زیادہ سے زیادہ 3 نبی بولے اور وہاں موجود مسیحی سن کر فیصلہ کرے کہ یہ واقعی خدا کا کلام ہے یا جھوٹی بات ہے. مطلب دیکھیں جب بھی نبوت ہوتی ہے تو پھر آپ پر آٹومیٹکلی بائبل میں کہتی کہ امتیاز بھی کرے روحوں کا, پرکھے بھی. تو یہ دونوں باتیں خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے. اس لیے نہیں کہ کسی کی تنقید ہو, اس لیے نہیں کہ کسی کی تنزلی ہو, کہ تاکہ ہم جھوٹی روح سے اور جھوٹے نبی سے بچ سکیں. اور او نا پنجابی جو جنہیں لایا گلی او دے نال اٹھ چلی, تو ایسا نہیں ہے. 30ویں آیت میں اچھا تو اب کیا ہوا, ایک ترتیب نظر آئی. جب نبی نبوت کرے تو پھر ایک سب سنے اس کو. پھر اگر کلیسیا میں اب 2-3 کیوں کہا گیا کہ بھی ہو سکتا ہے 2-3 کے پاس نعمت ہو, باقیوں کے پاس اور نعمت ہو, تو پھر ان کے پاس موقع, پھر ان میں سے بھی کیا ہو کہ باقی خاموش ہوئے, تاکہ سب کے پاس ساؤنڈ کلیئر کہ نبی جو ہے what prophet is saying, تو وہ پھر کلیئر ساؤنڈ ہو. اور اس کے بعد پھر آپ کا پر ہے کہ پھر آپ پرکھیں ہو جائیں. اور غیر زبان اس کے ترجمے کے لیے بھی ایسا ہی ہے, اور پھر اس کو دیکھنا کرنا یہ ہمارے اوپر ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 30ویں آیت, ذرا پڑھ دیجیے. لیکن اگر دوسرے پاس بیٹھنے والے پر وہی اترے تو پہلا خاموش ہو جائے. اب دیکھیں یہ ڈسپلن ہے کہ بھئی پھر اس کو اگر ایک ساتھ کئی دفعہ چرچ میں ایک ساتھ جو ہے نا وہ حوالے پڑھتے ہیں, تو وہ پھر ایسے لگتا ہے جیسے کمپٹیشن کی اسپرٹ میں آ گئے ہیں, یا پھر ایک دوسرے سے پہلے ہی پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی کمپٹیشن میں آ جاتا ہے. تو یہاں ایسی روح میں آ جاتا ہے جو ایک دوسرے کو جو ہے وہ پیچھے کرنا چاہتی ہے, یا حسد کی اسپرٹ میں یا مقابلے کی اسپرٹ میں. اب میں یہ تلاوت کی بات کر رہا ہوں, تو جب غیر زبان ہو یا پھر جب نبوت ہو تو اس میں بھی ایک دوسرے کو موقع دے, اور یہی عاجزی بھی ہے, ڈسپلن بھی ہے, تاکہ دوسرے کو اچھے سے سمجھ آ جائے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ نبی کو براہ راست خدا سے کلام ملتا ہے اور وہ اسے کلیسیا پر ظاہر کرتا ہے. مگر یہ بھی ممکن ہے کہ مکاشفہ بیان کرنے کے بعد وہ جاگ کے لوگوں میں منادی کرنے لگے. اس لیے رسول یہ ضابطہ مقرر کرتا ہے کہ اگر نبی بول رہا ہو اور دوسرے نبی پر جو پاس بیٹھا ہے کیا کرے, وہی اترے تو پہلا خاموش ہو جائے. رائٹ, تو دوسرے کو موقع دے جس کو تازہ ترین مکاشفہ ملا ہے. وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ پہلا آدمی جتنی طویل بات کرے گا یا جتنا زیادہ بولے گا اتنا ہی زیادہ خدشہ ہے کہ وہ
خدا کے کلام سے ہٹ کر انسان کی انسانی روح میں آ جائے اور دوسری طرف چلی جائے اور مکاشفہ تمام دوسری باتوں سے افضل اور برتر ہے۔ اچھا دیکھیں، جتنی زیادہ آپ نبوت میں لمبا بولیں گے یا جتنا زیادہ آپ کلام میں لمبا بولیں گے تو پھر یاد رکھیں جتنا زیادہ آپ بولیں گے تو اتنا زیادہ جسم میں جانے کا اور اتنا زیادہ خدا کی بات چھوڑ کر آپ اپنے خیال بیان کرنا شروع کریں گے اور زیادہ کثرت سے بولنا وہ خطا سکھا دیتا۔ اگر نبوت میں کثرت ہے اور اگر بہت زیادہ جب اوور آپ چلے جاتے ہیں تو پھر اس میں خطا ہے۔ اس لیے اس سے بھی ہم کہتے ہیں کہ اتنا بولا جائے جتنا خداوند ہمیں چاہتا ہے۔ 31ویں آیت دیکھتے ہیں۔ کیونکہ تم سب کے سب، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ مسلسل تقریر کریں یا مسلسل نبوت کریں تو ہمیشہ خدشہ ہے کہ انسان خدا کے کلام سے ہٹ کر اپنی باتیں کہنے لگے گا، اسی لیے خدا کے کلام کو ترجیح دیں۔ جی، کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو۔ اب آپ نے سنا اس کی وجہ کیا ہے؟ غیر زبان کو ترجمے کے ساتھ کہنے کا، اور کچھ چونکہ فائدہ نہیں ہو رہا، خالی صرف غیر زبان اور پھر سب غیر زبان ہی بول رہے ہیں، اور جتنا ٹائم وہ عبادت میں گزارتے وہ اتنا ٹائم ہی بولتے رہتے ہیں، تو وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس میں نصیحت نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے۔ تو اس میں لانے کے لیے وہ بات 31ویں آیت میں کہتا ہے کہ ایک ایک کر کے، انڈر لائن کریں، تو بولنے کا موقع دینا چاہیے۔ کوئی نبی سارا وقت نہ لے جائے۔ باری باری بولنے سے کلیسیا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک اچھا، سب کیا بائبل انڈر لائن کرے، سب کے بارے میں، سب سیکھیں گے، سب جو ہے وہ نصیحت حاصل سب کو ہوگی اور سب کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ دیکھا تو پھر سب کی حوصلہ افزائی ہوگی، سب سیکھیں گے، سب پر کیا ہوگا؟ برکت کا موقع انہیں ملے گا۔ تو ذرا 32ویں آیت دیکھیے، پڑھیے۔ اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہے۔ ہاں، اچھا، یہاں پر بڑی زبردست بات ہمیں سیکھنے میں ملتی ہے۔ اگر آپ تابع نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس سب مشن نہیں ہے، تو پھر آپ ایک بڑی غلطی جو ہے وہ کر جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا کا یہ خیال تھا کہ آپ جتنے زیادہ روح سے معمور ہیں یا جتنے زیادہ آپ روح میں ہیں، آپ خود کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو جتنا زیادہ آپ وجد کی حالت آپ کے اوپر طاری ہو جائے گی تو آپ اتنا زیادہ جو ہے نا آپ پر آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ خدا کا ایک خادم گوڈٹ کہتا ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ جوش جتنا زیادہ ہوگا اپنی ذات کا ہوش اتنا ہی کم ہوگا۔ تو ان کے نظریے کے مطابق جو شخص پاک روح کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اسے نہ تو بولنے پر، نہ بولنے کے اصرار پر، اور نہ عام حرکات پر کوئی کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اب کرنتھس کی کلیسیا کے اندر یہ سوچ تھی کہ جب وجد میں ہوتا ہے، جب روح میں ہوتا ہے، جب روح القدس میں ہوتا ہے، یا پھر جب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جوش میں ہوتا ہے، تو پھر وہ ہوش میں نہیں ہوتا۔ جبکہ یہ بات غلط ہے۔ ہم نے ایک بات پڑھی کہ نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہوتی ہیں۔ تو نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم اس کو ایسے لے لیتے ہیں کہ جی ایک شخص دوسرے کے تابع ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہاں پر ہم لیتے ہیں کہ جو روح ہے ہماری وہ ہمارے تابع ہے، اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب ہم روح القدس میں معمور ہوتے ہیں تو پھر بائبل مقدس یہاں پر واضح بتاتی ہے کہ اس کا کنٹرول بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، اور جیسے جیسے روح القدس چاہتا ہے وہ ضرور اس کو پورا کرتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آؤٹ آف کنٹرول چلے جائیں اور چیزوں کو نہ سمجھیں اور نہ جانیں اور نہ بتائیں۔ مطلب یہ ہے نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہوتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کی منظوری یا اس کی مرضی کے بغیر اس پر کوئی کیفیت یا طاری نہیں ہو سکتی۔ وہ اس بہانے سے اس بات کی ہدایت سے پہلو تعین نہیں کر سکتا کہ میں مجبور تھا، اور وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کب اور کتنی دیر تک بولوں۔ مطلب آپ کے پاس روح القدس کا کنٹرول ہونا۔ دیکھیں، جب آپ
چھوٹے تھے، نئے نئے تھے، تو پھر آپ شاید اس روح القدس کو یا اسے کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، یا آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی، یا آپ ڈسپلن نہیں ہوئے تھے، یا آپ کو بتایا یا سمجھایا نہیں گیا تھا، آپ کو سکھایا نہیں گیا تھا. لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ میچور ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ آپ روح القدس میں کہاں تک، کب تک آپ بولتے ہیں تاکہ اس سے کلیسیا کا کیا ہو، فائدہ ہو. 33ویں آیت. تو کرنتھس کی کلیسیا یہ سمجھتی تھی کہ نہیں جی بس ہن روح چ ہو گیا تے بس ہن پھر کوئی کنٹرول نہیں رہا. تو ایسا نہیں ہے، آگے جا کر ہمیں اور اچھے سے سمجھ لگے گی کہ خدا ترتیب کا خدا ہے، خدا ترتیب کا خدا ہے. جی، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے. اب دیکھیں یہاں سے ایک تو پہلے بات آ گئی کہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے. تو اس میں ڈسپلن ہے، ابتری ختم ہو گئی ہے اور ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے. اب دیکھیں میری بات سنیں، مثال کے طور پر آپ ایک سمپل سی بات لے لیجیے کہ ہم سنڈے کو عبادت کے لیے آتے ہیں اور پوری عبادت میں صرف گیت ہی گا کر چلے جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کیا کلیسیا کو فائدہ ہو؟ پوری عبادت اگر ہم 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کرتے ہیں اور صرف گیت گا کر چلے جاتے ہیں تو کیا مجھے یہ بتائیے کیا یہ کوئی ہم کیا روح القدس اور کیا ہم روح میں کیا یہ کرینہ ہے، کیا یہ طریقہ ہے، کیا یہ؟ تو اس میں سب چیزوں کو کیا کرنا پڑتا ہے، وقت کے ساتھ ہمیں لینا پڑتا ہے، ڈسپلن کرتا ہے اور پھر ترتیب ہے. یہاں پر اس کے فوراً بات کہنے کے بعد کہتا ہے کیونکہ خدا ابتری کا خدا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے. دوسرے لفظوں میں اگر کوئی میٹنگ بد نظمی، ہلڑ بازی کی تصویر پیش کرتی ہے تو یقین جانیے کہ وہاں خدا کا روح کنٹرول نہیں کر رہا. خدا کا روح جہاں ہوتا ہے وہاں کنٹرول ہوتا ہے، وہاں ترتیب ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جتنا خدا میں کنٹرول سکھاتا ہے شاید ہی کوئی سکھاتا ہو. خدا نے ہمیں ضبط سکھایا، خدا نے ہمیں حدود سکھائی ہے، خدا نے ہمیں ضبط سکھایا، کنٹرول سکھایا، حدود سکھائی ہے اور تمیز سکھائی ہے، تو اچھے برے کا بتایا. تو یہ سب کچھ خدا ہی تو بتاتا ہے. کلیسیا میں بھی جب ہم آتے ہیں تو نبوت کی روح اور ترجمے کی روح اور ایک دوسرے کو موقع اور گیت اور ہر چیز کا ایک سلیقہ، تو پھر اس سے کیا ہوگا، کلیسیا میں ایک برکت آئے گی. اور خدا جو ترتیب کا خدا ہے، جس نے ہر ایک چیز کو اپنی جگہ پر رکھا اور اس کو اتنا وقت اور ٹائم دیا ہے، تو ایسے ہی مجھے اور آپ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. جی 34ویں آیت پڑھیے. عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں جیسا تورات میں بھی لکھا ہے. اچھا، یہ بہت بڑی بحث ہے، بہت بڑی بحث ہے. ایک پورا مجمع، ایک پوری نسل جو ہے وہ اس بات کے سخت خلاف ہے. وہ اس آیت کو اس طور سے لیتی ہے کہ عورت جو ہے وہ کلیسیا میں خدمت نہیں کر سکتی یا کلام کی خدمت زیادہ تر پر وہ نہیں کر سکتی. تو یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، کئی نوجوان اٹھتے ہیں، وہ جو ہے نا اچھی بھلی نجات کلیسیا میں ہوتے ہوئے ایسی باتوں میں پڑھ کر وہ کلیسیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک فرقے میں جا پڑتے ہیں کہ صرف اس بات سے کہ جی عورتوں کو کلیسیا مجمع میں کلام کرنے کا حق نہیں ہے. اصل میں یہاں پر جو ہے کلیسیا کی بد نظمی کی بات ہو رہی ہے. تو اگر آپ پیچھے سے پڑھتے آئیں تو کرنتھس کی کلیسیا میں بہت سارے ایشو ہیں. اب جب یہاں پر کلیسیا کے میں ایک بے ترتیبی کی بات ہے تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ عورت کا بھی تھا. تو جب اوپر سے بات اگر اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو بات خیر زبان کی ہو رہی ہے، تو نبوت کی ہو رہی ہے. تو اس کو ڈسپلن کرنے میں تو پھر عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اس کو ان کو بھی خاموش کرایا جائے. تو جب وہ اس پیرائن اور اس سیاق و سباق میں بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو پکڑ کر آج جو ہے، جو کہ آج ایک ایونجلیکل چرچ نے پورا موقع بائبل سے تعلیم پاتے ہوئے، جیسے کہ فلپس کی بیٹیاں تھی، مبشرہ تھی، اور یسوع کی خدمت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہنیں شانہ بشانہ ہے. تو وہ ساری تعلیم کو چھوڑ کر تو آج جیسے ایونجلیکل چرچ نے بہنوں کو بائبل کے مطابق پورا موقع دیا کہ وہ انجیل کی خدمت کریں اور شانہ بشانہ کھڑے اور خداوند کا کام کریں. تو وہ کئی لوگ اس حوالے کو لے کر تو وہ اس بات کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ نہ. لیکن اگر اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں
تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ اس پہرائے میں جہاں پر اس نے سب کو خاموش کرایا، اس نے پھر ترتیب کو لے کر آیا، ساری نعمتوں کو پالوس نے پروموٹ بتایا، محبت کی کمی تھی کہ محبت کو لے تاکہ پھل روح قدس کے آئے، اس کی ترتیب کو لے کر آیا، پھر اس کے بعد ان کو بٹھایا کہ سب خاموش ہوں، اب آ جائیں خیر زبان ترجمے کے ساتھ نعمت میں جو ہے وہ بولے، پھر ان میں 2-3 بولے، 2-3 میں باری باری بولیں، پھر اس کو تاکہ کلیسیا کو اس کا فائدہ، پھر اس کے کہا اس کو ذرا سائڈ پر رکھ دیا، نبوت کے لوگ 1-2 آ جائیں، پھر وہ نبوت کریں، ان میں سے بھی اگر کوئی ایک ساتھ 2 بولتے ہیں تو ایک دوسرے کو موقع دے دے تاکہ دوسرا سیکھے، پھر اس کو کیا سکھائے۔ اب اسی بہاؤ میں آتے آتے وہ بہنیں جو کہ کلیسیا کا حصہ ہے، کرسچن چرچ میں کلیسیائی جماعت میں بہنیں بہت بڑا ایک حصہ ہے۔ اب اتنی بڑی بات میں وہ بہنوں کی بات نہیں کرتا کہ سارے اندر بھی سوال پیدا نہیں کہ انہوں نے کلیسیا چ پہنا نہیں سر، تو پھر بہنوں کا زیادہ کردار ہے بولنے میں، الڑ مچانے میں اور بات چیت کرنے میں اور بہنوں میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی مردوں کی بنسبت عورتیں زیادہ بولتی ہیں، پھر ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، پھر اور زیادہ جو ہے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس پیرائے میں لے کر پھر ان کو جو کہ اس نے جب یہاں پر وہ کیا روکا تو وہ بات جو ہے نا وہ کہیں اور چلی گئی۔ آئیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں 34ویں آیت کو۔ تو میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتا رہا تھا کہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں بات ہو رہی ہے قطعاً بھی انجیل کے نہ سنانے کی، خدمت شانہ بشانہ نہ کرنے کی قطعاً یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ باتیں سب جانتے ہیں کہ آیت کی تقسیم اور اس میں ہم دیکھتے ہیں انڈر لائن کرے جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے، یعنی جو ہدایت پولس کرنتھس کو دے رہا ہے اس کا اطلاق صرف انہی پر نہیں ہوتا، ہدایت مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہو۔ نئے عہد نامے کی یکساں بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب ذرا دوبارہ سے پڑھ دیجئے، عورتیں کیا کریں ذرا دیکھیے۔ ہاں نہیں ہاں 34 میں عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں، جیسا تورات میں بھی لکھا ہے۔ اچھا، یہاں پر اب جو بولنے کا ہے ایک تو یہ ہے جو عام جب بولا جاتا ہے، دیکھیں مثال کے طور پر اب جب نبوت ہوئی ہے تو اس وقت عورتوں کو خاموش ہونا چاہیے، بچوں کو خاموش ہونا چاہیے تاکہ وہ نبوت وہ غیر زبان کا ترجمہ، ایک تو اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا اگر آپ دیکھا جائے تو اس بات کو کرتے ہوئے پالوس جب نیچے آتا ہے تو وہ سوال کی بات کرتا ہے۔ تو مجھے ایسا بہت ساری کلیسیاؤں میں پاکستان میں جانے کا موقع ملا ہے، تو کئی کلیسیاؤں میں میں نے دیکھا ہے وہ بیچ میں سے لوگ ہو لائٹ بند کری ہو یا کئی بچے آنا لگ گئے، تو یہ میں نے خود بھی دیکھا۔ ایون میں نے یہاں تک دیکھا کہ کوئی شخص کوئی ساتھ جا رہے ہیں بیچ میں بول کر لائے تو ایسی مطلب ایسی باتوں سے اس بات کو لے کر کہ یہ بھی ایک بے ترتیبی ہے، انسلٹ ہے، اگر آف ہے تو پھر خیر رہنے دے، میں اس پر دیکھ کرتا ہوں۔ تو وہ بیچ میں سے ہی سوال کر لے۔ دیکھیں اگر آج میں مثال کے طور پر بتا رہا ایون کہ جب میں ذات ایک بائبل ٹیچر ہوتے ہوئے بھی جب اب میں پڑھا رہا ہوں تو جب میں نے اپنے ٹاپک کو یا ایک مجھے ٹائم سرٹن ایک سلاٹ دی جاتی ہے، ایک ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے کہ اتنے میں آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، تو اب مجھے بتائیے اس میں اگر میں پڑھاتا ہوں تو کوئی شخص ایک ریلیونٹ سوال پوچھے گا، ایک پہلی غلطی تو یہ کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس سے ہٹ کر سوال پوچھ لے، تو پہلی غلطی تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اب جب پڑھایا جا رہا ہے تو اگر کسی نے اس کے بیچ میں سے سوال کر لیا تو وہیں پر جو ہے نا وہ سارا کچھ رک جائے گا، وہیں جو وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ اور کلام میں اگر کوئی شخص خدا کا بندہ کلام سنا رہا ہے تو بیچ میں جو ہے وہ عورتیں سوال کر لے، تو اگر نیچے جا کر آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ اصل میں اس بات کو کہ بھی اس بات کو بھی روکا جائے، تو بیچ میں وہ بول لے تو وہ کلام تو رہ جائے گا اور پھر ایک اس ڈپیٹس میں پڑ جائے گا اور پوری عبادت کی ترتیب ختم ہو جائے گی اور پھر سوال جواب تو بڑے لمبے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر مجھے یہ بتائیے، تو اس بات کو سیاق و سباق میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس بات کو کیا کرتا ہے، منع کرتا ہے۔ ایک لفظ ہے یہاں پر ایک 35ویں آیت اب دیکھتے ہیں، لکھا ہے، پڑھ لیجیے ذرا۔ اور اگر کچھ سیکھنا چاہیے تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، ہاں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات۔ اب دیکھا جب اس میں رہا نا کہ کلیسیا عورت کے مجمع میں چپ رہے تو پھر اس نے وجہ بتائی آگے بھی کیوں چپ رہے، سوال لا دے والے نے، تو انہیں کہا بھی جا کر اپنے اپنے شوہروں سے بھی، اگو کسی نے پھر ایک سوال کر لیا،
تو کہتے بھی اچھا اپنے اپنے شوہروں سے پوچھے، تو پھر انہیں کیا کہ بھی وہ جنہ دی شادی نہیں ہوگی کریں۔ اب جو یہاں پر یونانی لفظ استعمال ہوا ہے نا شوہروں کے لیے، تو یہاں پر لکھا ہے اینڈرس۔ اینڈرس گریک لفظ استعمال ہوا تھا۔ اینڈرس کا مطلب ہے ترجمہ شوہروں بھی ہے اور ذکور یا نروں یا مرد لوگوں یا مردوں سے، یعنی کہ گھر میں اگر آپ کا باپ ہے بھائی ہے تو گھردے کے اصول بھی یہی بنتا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ کے اندر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے دوران کلیسیا عبادت کے، نبوت پر، ترجمے پر یا پھر کلام کے دوران، تو بجائے اور گیت کے دوران تو ایسی گیت گوت چھڑ کے تو سوالوں پر پہلی بحث شروع ہوگی، ساروں کی توجہ میں ہوگی، اب وہ جواب ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، سوال ٹھیک ہے نہیں، پھر یہ نبوت ہو، کلام ہو، ترجمہ ہو، یا وہ تو بحث میں پڑ گئے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ ترتیب یہ ہے کہ بھی اگر آپ کے اندر کوئی سوال اٹھتا ہے نبوت کے بارے میں یا کلام کے بارے میں، یا تو سب سے پہلے تو کنسلٹ گھر میں جائیے، ایک تو عبادت اچھے سے ہو جائے گی، پریز دی لارڈ۔ گھر میں جائیے اپنے شوہر سے کنسلٹ کیجئے، بھائی سے کنسلٹ کیجئے، باپ سے کہ میں اس وقت میرے اندر یہ سوال تھا، تو ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات آپ کو گھر میں ہی جواب مل جائے، اور دوسری بات ہے وہ گھر میں ہی آپ کو یہ مل جائے کہ نہیں بھائی تیرا سوال ہی ٹھیک نہیں ہے، تو غلط سمجھی ہے یا اس طرح، تو وہ مسئلہ ہو گیا۔ اس میں فائدہ یہ ہوا کہ کلیسیا میں بے ترتیبی ختم ہوئی۔ اب یہاں پر اسی پیرائے میں یہ بات کی جا رہی ہے، اور جہاں پر ایک لفظ اور لکھا ہے کہ کلیسیا کے مجمع میں چپ رہے، جیسا کہ توریت میں بھی لکھا ہے کہ اس بات کا حوالہ توریت مرد کے تابع رہے، کہ توریت کی یہ واضح تعلیم ہے۔ اوپر والی میں آیت میں واپسی آیا ہوں 34ویں آیت میں، جہاں پر لکھا ہے کہ لکھا ہے کہ عورت کس کے تابع رہے، مرد کے، جیسا کہ توریت میں بھی لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے تابع رہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو جب مرد کے تابع رہے تو پہلا فرض تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے مرد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، تو آپ کو چاہیے کہ ایسے ہی نہیں منہ چکیا تو کلیسیا دے وچ بول دیتا، آپ نے اپنے باپ، بھائی اور خادم کا بھی لحاظ نہیں کیا، تو چاہیے کہ آپ گھر جا کر تو بائبل ہی بتاتی کہ وہ کیا کرے، تابع رہے۔ اب یہاں پر اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی جیسے میں نے بتایا کہ جی یہ بیچ میں چبڑ باتیں کرنا، کویسچن کرنا، یہ جو ہے نا وہ غلط جو ہے وہ بتاتا ہے۔ عبرانی لفظ میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر لیلیو لفظ جو ہے یہ خدا کے بولنے کے لیے بھی یہی لفظ عبرانیوں ایک میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ با اختیار طریقے سے بولنا۔ اب با اختیار طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر میں نے دیکھا کہ کرنتھس کی کلیسیا میں با اختیار جو ہے نا وہ ایسے بولتے تھے جیسے کلام میں کلام کا اختیار ہوتا ہے نا، جو لفظ استعمال ہوا ہے لیلیو، تو لیلیو کا مطلب ہے عبرانیوں کس میں، عبرانیوں ایک میں خدا کے کلام کے لیے با اختیار بول، ویسے ہی عورتیں جو ہے نا وہ سوال اٹھا دیتی تھی اتنے اختیار کے ساتھ، تو اس بات کو لے کر جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اپنے گھروں میں عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بولنا ہے نا یہ شرم کی بات ہے، مطلب بڑے اختیار دے نال بول دیتا، نہ اپنے بھرا دا لحاظ کیتا، نہ بندے دا لحاظ کیتا، نہ خادم دا لحاظ کیتا، نہ شوہر دا لحاظ کیتا۔ تو توریت تو یہ کہتی ہے کہ تو اپنے شوہر کے تابع رہ، تو یہ بھی تابع داری میں ہے کہ بندہ بیچارہ خوش ہے، بندہ چوپے تھے، عورت چبڑ بول رہی ہے۔ تو پیچھے سے پرابلم یہ کہ کلیسیا کے بدن وہ قطن یہاں پر یہ نہیں ہے اس سیاق و سباق میں کہ یہ خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے کہ جی اسے کلام پیش کرنا، بشارت دینا، انجیل کا کام دینا، تو یہ پوری تعلیم ہے بائبل میں شانہ بشانہ ارلی چرچ کے رسولوں کے ساتھ، مسیح کے ساتھ بہنوں نے پورا خدمت کا کام کیا ہے، پرانے عہد نامے میں دیکھ سکتے۔ تو اس بات کو میں اس لیے اچھے سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے لوگوں کا۔ کئی لوگ نوجوان جو ہے وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہی ٹھوکر کھاتے ہیں غلط تعلیم دے کر بہنوں کو جب وہ خدا کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں، تو قطعاً بائبل ایسا نہیں کہتی۔ تو ان لفظوں کو اچھے سے سمجھے بھی اور اس کی سیاق و سباق کے مطابق تفسیر کو بھی سمجھے کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے۔ تو عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے، کیا سوال بولنا، باتیں کرنا، اور کارو پوچھیا نہیں ہو سکتا، غلطی ہوئی تو یہ ساری باتیں۔
تو اگر ایسے بولیں گے تو وہ پھر شرم کی بات ہے. اب پہلی تو بات کلیسیا میں ایک ہی زبان اور ایک ہی سارا معاملہ, تو یہ اتنی بد نظمی ساریوں کو ٹھیک کرتے ہوئے تو پھر بہنوں کو کنٹرول کرنے کی بات کی گئی. تو کلیسیا میں آج میں یہاں سے بھی کہتا ہوں, کلیسیا میں بہنیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی کنٹرول کرے, خود بھی کنٹرول کرے, آپس کی باتوں میں بھی کنٹرول کرے. اور میں شکر گزار ہوں یہاں پر کلیسیاؤں میں بہت زیادہ ترتیب ہے, لیکن بہت ساری کلیسیاؤں میں ایسی بے ترتیبی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. جی 36ویں آیت پڑھ دیجیے. جی یہ آخری آیت دیکھیں گے اور پھر دعا کریں گے. کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا یا صرف تم ہی تک پہنچا ہے؟ ہاں جی, معلوم ہوتا ہے کہ پولوس کو احساس ہو گیا تھا کہ اس موقع پر میری اس تعلیم پر حجت اور تکرار ہوگی. اس نے بالکل درست اندازہ لگایا تھا کہ ہر قسم کی دلیل بازی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ آئے. 36 میں طنز کا اندازہ اختیار کر کے پوچھتا ہے, کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا یا صرف تم ہی تک پہنچا ہے؟ وہ دوسرے لفظوں میں اگر کرنتھی دعویٰ کریں کہ معاملات میں ہم پولوس سے زیادہ باخبر ہیں, تو یہ اس کا سوال ہے کہ بحیثیت کلیسیا کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا ہے یا ان کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا کا کلام نہیں پہنچا؟ ان کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کے معاملات میں اپنے آپ کو زبردست سند مانتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کا کلام کسی کلیسیا سے نہیں نکلا, یعنی کوئی کلیسیا خدا کے کلام کا منبع نہیں ہے اور کسی بھی کلیسیا کو اس پر حق حاصل نہیں ہے. تو اس بات کو یاد رکھیے کہ خدا کے کلام کا منبع خود خدا ہے اور کوئی منبع نہیں ہے. تو یہ بات کر یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں. تو کل ہم اس کو آگے دیکھیں گے. آج ہم نے 2 بڑی ڈیبیٹس کو بیچ میں کلیسیا میں ترتیب میں دیکھا ہے. آئے اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں اور سارا عزت جلال خداوند کو دیں, اور ہم دعا کریں گے. میری التماس ہے بیٹا جنید سے کہ وہ آئے گا اور دعا میں رہنمائی کرے گا. آپ بھی دعا کریں کہ خداوند مجھے روح القدس کی نعمت دے, اور ترجمے کے ساتھ نعمت کے طور پر بھی میں خداوند سے جانوں. مجھے نبوت کی روح دے, کلیسیا میں خداوند سلیقہ طریقہ دے. خداوند کلیسیا میں اپنی حیثیت کو سمجھوں. آئیں دعا کرے اور میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا, اور آئیں خداوند کے حضور دعا کریں. ہیلیلویا, پریز دا لارڈ, ہیلیلویا, تھینک یو لارڈ. پاسٹر شمعون کے لیے برکت چاہتے ہیں. خداوند اس کو, اس کے گھرانے خدمت کو برکت دے, اور اس کے بچوں کو برکت دے, اور منسٹری کو برکت دے, اور بھائی شفیق اور بہن سارا کو خداوند برکت دے, اور اس کے بچوں کو برکت دے. بیٹی شامیر کو خداوند اور تندرستی صحت عنایت کرے. ذیشان مسیح پر خداوند کی برکت آئے, اس کی سلامتی آئے, روزی روٹی پر اس کی برکت آئے. مہوش حیات پر خداوند کی برکت آئے, اس پر خدا کا فضل والا ہاتھ آئے, اور خداوند جو ہے بھائی زبیدہ سنیل کو جو ہے وہ بلیس کرے, اور اسے خداوند برکت دے, ہر طرح کے بندھن ٹوٹے اور خداوند کے نام کو جلال ملے. علیشا گل پر خداوند کی برکت آئے, اور آشی پر خداوند کا ہاتھ آئے, اور ہر طرح کا بندھن ٹوٹے اور جوا کھلے, اور خداوند کا جلال والا اور فضل والا. لشبا نوئل پر خداوند کی برکت آئے, ابراہم طاہر پر, ان 2 خاندانوں پر برکت آئے. ہر طرح کی کمی گھاٹے یسوع کے نام سے جائیں. عبار رکھا شندار ربا لکھا شندار ربا, سلاس فضل پر خداوند کی برکت آئے, خداوند کا قدرت والا ہاتھ آئے. جتنے لوگ خداوند اس عبادت میں آن لائن شامل ہوئے ہیں, ایک کی زندگی پر, گھرانے پر, مالی طور پر, فائنینشلی طور پر خداوند کی بلیس ہو. عبار ربا لکھا شدار ربیا ربا لکھا شدار ربا ادار ربا لبا رکھا شدار ربا لکھا شدار ربا اندار ربیا ربا لبا رکھا تھا ربیا ربا لکھا شدار ربیا ادار ربا لکھا تھا ربا لکھا شدار ربیا را. خداوند کلیسیا میں کرینا سلیقہ ترتیب کو لے کر آ خداوند, تاکہ خداوند روح القدس جو ہے وہ کام کرے. خداوند ایک ایک خاندان پر جتنے خداوند یہاں پر آن لائن ہے, خداوند ایک ایک پر روح القدس کی آگ اور بلیسنگ آ کر ٹھہرے. نئے مسا انوائنٹنگ کے ساتھ خداوند یہ آگے بڑے حاتم عاشق پر خداوند تیری برکت آئے. ہبار ربا لکا شندار ربیا ربا لا ادار ربا لبا رکا شندار ربا لکا شدار ربا لا ادار ربیا ربا لکا شدار ربا لا ادار ربا رکھا تنم بیری بیا. Bless Lord, bless Lord, bless Lord.
قائم Lord. ہوئی ہوں خدا خداوند کے ان پر خاندان پر خدا خداوند میں تیری برکت تیرے فضل کو مانگتا سلامتی آئے ہوں خدا، تیرے خداوند اطمینان کو مانگ لیتا ہوں خدا زاہد خدا، سنیل تیرا کے لیے خداوند اس کے خداوند باعث اس خدا کے ان کے گھرانوں میں بچوں نجات کے کا لیے کام ہو آج خدا خداوند خدا، ایگزام تاکہ ہے تیرے نام اس کی کے لیے شکر خداوند گزاری برکت کرنے چاہتے والے ہو، ہیں تیرے نام خداوند کو انہیں جلال فیور دینے ملے والے ہو خداوند خدا، میں تیری برکت مانگتا خدا خدا، تیرا رحم زاہد ہے سنیل خدا پر خدا، خداوند جتنے لوگ برکت خدا آئے خدا خداوند بیماری کے بستر پر ہے خدا خدا، جو بھی خدا خداوند انہیں فیور لاچار ہے ملے خدا خداوند جو ان تیرے کا حضور میں خداوند خدا تیرا خدا ہاتھ ان آنے کے کا اوپر خدا آ کر خدا ٹھہرے آنا عبار ربی آنا چاہتے ربا خدا لبا رکا شدا ان ربا پر خدا خدا میں اندار تیری ربا برکت لبا تیرے رکا فضل کو شدا مانگتا ہوں ربا خدا، لکا انہیں بیماری کے شندار بستر ربا سے اٹھا خدا ادار ربا خدا، لبا یسوع رکا مسیح کے نام عامر سے اقبال شفا پر دے خداوند خدا تیری خدا، تاکہ برکت وہ آئے تیرے حضور میں آئیں خدا ہیلیلویا خدا، یس تیرے حضور لارڈ میں گاڈ جھکنے ہیز والے گیون ہو اس خدا the خدا، spirit تیرے of نام کو self جلال control دینے والے ہو yes خدا Lord خدا، yes میں تیری Lord yes برکت تیرے Lord فضل yes کو Lord مانگ لیتا ہوں خدا ربا خدا، بابا تیری رکا برکت ہے شدا خدا خدا، ربیا تیرا رحم ہے اندار خدا خدا، ربیا تیرے ربا نام کی لکا شکر شدا گزاری ربیا کرنے والے ہو، ادار تیرے نام ربیا کو ربا جلال مل لشبا سکے، نوئل اور پر جتنے لوگ خداوند خدا شان خدا تیرے مسیح حضور میں پر اپنی ابراہیم ریکویسٹ طاہر لائے پر خدا خدا، خداوند ان کے بھائی ریکویسٹ کو شفیق سن پر خدا محوی خدا، ان شیعات پہ پر دھیان تیری لگا برکت خدا آئے خدا، جو خداوند خدا خدا بے بہن روزگار سارا ہے پر خدا تیری خدا، برکت انہیں آئے روزگار دے خداوند خدا ان خدا، کے جو بچوں پر خدا عبارہ خدا تیرے بیا حضور میں لبارہ خدا خدا یشو بے چینی ہے کوتنم خدا بورو پریشان ہے خدا خدا، یسوع مسیح کے نام سے چاہتی رہے خدا خدا، تو اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا خدا خدا، میں تیری برکت مانگ لیتا ہوں، تو چھو پا کر برکت دے خدا خدا، مانگتے تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام۔ Yes Lord Amen Hallelujah Praise the Lord آپ سب کو گڈ مارننگ کہتے ہیں اور آئیں خداوند کی سکھائی ہوئی دعا کہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے آمین۔ خدا باپ بیٹے روح القدس کی برکت دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے۔